बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफेट खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और आम खबर ये कि पुलिस ने पीटीआई के रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर रात भर छापे मारे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में ज़्यादातर छापे मारे गए हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत का दावा है कि बहुत से अहम रहनुमा पकड़े गए हैं, बहुत से कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत से रहनुमा जो है वो पुलिस को जुल्म देकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तो पुलिस की जानिब से जिन रहनुमाओं के घरों पर छापा मारा गया उनमें शिबली फराज, असलम इकबाल, ज़हीर अब्बास खोकर, अली मोहम्मद ख़ान, खुर्रम नवाज़, मुसर्रत जमशेद चीमा, अंजम तनोली, बजाश नियाज़ी, शफ़क़त महमूद और हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास समेत कई अहम रहनुमा जिनके घरों पर पुलिस ने रात को छापे मारे हैं। और तहरीक इंसाफ का दावा है कि ये रहनुमा अपने घरों पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस खाली हाथ लौट गई। इससे पहले पुलिस की जानिब से एक अहम फहरिस्त सामने आई थी जिसमें पीटीआई के बहुत से अहम रहनुमाओं के नाम शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। और ज़राए कहते हैं कि पीटीआई के 100 से ज़ायद रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए लिस्टें बना ली गई हैं। इनमें पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, हमाद अज़हर, पंजाब की सदर यास्मीन राशिद समेत कई अहम रहनुमाओं के नाम मौजूद हैं और इनको ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक पहले ए कैटेगरी के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद बी कैटेगरी के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पुलिस ने जो कल रात छापे मारे हैं उनमें ए कैटेगरी के रहनुमा बहुत कम थे। मासवा शफ़क़त महमूद और असलम इकबाल के, और ये भी शायद ए कैटेगरी में नहीं आते। बहुत से पीटीआई के आम रहनुमाओं ने जो है वो कहते हैं इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आज खुद ही यानी कहानियाँ गढ़नी शुरू कर दी जी पुलिस हमारे घरों पर आ रही है। जबकि ज़राए कहते हैं कि पुलिस बाज़ रहनुमाओं के घरों पर ज़रूर गई थी लेकिन घरों के अंदर दाखिल नहीं हुई और सिर्फ वार्न कर दिया गया कि ये किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में शामिल ना हो। तो एक तरफ पुलिस वो कहते हैं ना जैसा गुरु वैसे चेले। ज़मान पार्क में भी रात भर ये अफवाहें गर्दिश करती रही कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए फिर कहीं ऑपरेशन होगा, लेकिन रात भर पीटीआई के कारकुनों को जगाने के बाद पुलिस जो है वो ज़मान पार्क के करीब भी कहीं फटकी नहीं। तो जिसका मतलब ये कि ये बिल्कुल वैसी हरकत की गई जैसी इससे पहले काफ़ी रोज़ तक की जाती है। तो अब सवाल ये कि क्या हुकूमत वाकई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में सीरियस है या हमें गल्ला ही बढ़िया हुई ने। तो कहने वाले कहते हैं कि हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना नहीं चाहती। और क्यों नहीं चाहती वजह तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें हुकूमत गिरफ्तार करना नहीं चाहती। उसकी वजह उन्हें भी मालूम है, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह कैश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर मुझे किसी ने गिरफ्तार करना नहीं तो मैं शोर मचाता रहूँगा जी मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तो लोग जो है वो कम से कम वाइब्रेंट रहेंगे। तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का जो एक सीन क्रिएट किया हुआ है। और अभी तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ज़मान पार्क पर कोई छापा नहीं मारा। मासवा एक अदालती हुक्म के उसकी तामील कराने के लिए पुलिस गई थी और वो भी फिर उसका साथ जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है। हाँ साहब ने ऐसी फिजा क्रिएट कर दी थी कि उनके ऊपर वापस काउंटर अटैक हो गया। तो अब जो पीटीआई के ज़राए हैं वो ये पूरी एक फिल्म चला रहे हैं कि जी चूँकि खान साहब ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर दिया है। खान साहब ने कल अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि जो 22 मार्च का जलसा है ये रेफरेंडम होगा। तो इसके लिए पुलिस ने अब लाहौर में उनके कारकुनों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी है और ये कोशिश की जा रही है कि ये जलसा किस तरीके से कामयाब ना हो। इसके अलावा बहुत से मुकदमात कायम हो रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, मजीद कई मुकदमात कायम हुए हैं। पुलिस ने इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर जो छापा मारा था जिसमें इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे, वो गए हुए थे इस्लामाबाद, तो उसमें भी पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज कराया गया कि उनके ऊपर काउंटर अटैक किया गया। तो बहुत से अहम रहनुमाओं के नाम उसमें शामिल किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी वो छापे मारे जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज़ और मोहसन नकवी के खिलाफ FIR के लिए थाना रेस कोर्स में दरख्वास्त दे दी है। इस दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी नामजद किया गया है, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान को भी नामजद किया गया है। और कहा यह गया जी कि लाहौर पुलिस ने खान साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर पे छापा मारा और लाइसेंस याफ्ता असला जो है वो उन्होंने कब्जे में लिया। ये गार्ड्स का असला था, वो उन्होंने गार्ड्स के असले की कोई लाइसेंस भी पेश कर दी है और ये भी कहा कि इस दौरान घर से कुछ कीमती अशिया भी जो है
وہ لے جائی گئی ہیں اور چادر اور چار دیواری کی جو بے حرمتی کی گئی ہے. جو آج کی سب سے بڑی اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں معاملات کو بہتر کرانے کے لیے کچھ سیاسی قوتیں متحرک ہو گئی ہیں. اب یہ سیاسی قوتیں آج خود متحرک ہوئی ہیں یا ان کے پیچھے کوئی سوچ کار فرما ہے، لیکن یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ سمجھی جاتی ہے. چیئرمین صادق سنجرانی نے کل ملاقات کی سابق وزیر پنجاب پرویز الہی سے، جو کہ تحریک انصاف کے صدر ہیں، اور ان سے انہوں نے کہا کہ معاملات کو کسی طریقے سے بہتر کیا جائے، حل کیا جائے. جس طرح صورتحال جاری ہے وہ ذرا اچھی نہیں ہے اور وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. صادق سنجرانی کی خواہش یہ تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، لیکن ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی اور یہ ملاقات جو ہے وہ پرویز الہی نے خود کی. کل چودھری شجاعت نے بھی یہ آفر کی تھی کہ وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مصالحت کے لیے کوئی اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. بہت سے جو پاکستان کے سیاسی قیادت ہے یا دانشور ہیں یا اہل وہ کہتے ہیں صاحب الرائے ہیں اور اہل دانش ہے، وہ سب جو ہیں وہ اس بات پر فکر مند ہے کہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے. تو اب یہ کسی مینڈیٹ کے ساتھ صادق سنجرانی صاحب آئے ہیں یا چودھری شجاعت نے بات کی ہے، لیکن یہ بہرحال کچھ آوازیں ضرور بلند ہوئی ہیں. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سابق وزیر رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں جہاد الحق صاحب، اور ان کی اپنی جماعت ہے مسلم لیگ ضیاء، انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اور تحریک انصاف وہ اپنے جہاں ان کا علاقہ ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ انہیں وہاں کا ٹکٹ دے گی. ان کی شمولیت کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ سوال جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دو بہت قریب رہنے والے لوگ، ویسے تو کئی لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو دیے تھے، جبکہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی آپس میں بن نہیں رہی. ان میں چودھری پرویز الہی اور اعجاز الحق صاحب، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہی قریبی ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو ان دونوں کی عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی جماعت میں شامل ہونا ان دونوں کا، اور اپنی جماعت کو یعنی مسلم لیگ ضیاء بھی ضم ہو گئی ہے اور وہ مسلم لیگ کاف بھی اس میں ضم کرنے چل پڑے تھے. چودھری پرویز الہی وہ تو ان کے پاس چلی گئی چودھری شجاعت کے پاس. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی ڈبل گیم کھیل رہی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہی اگر عمران خان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف کھڑی ہے. لیکن بعض ذرائع کہتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ اب ان تمام لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے جو کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہلاتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے رابطے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان میسنجر کا کردار بھی ادا کرتے تھے اور اپنی بھی ان کی دار روٹی چلتی تھی. اب ان کے لیے وہ گیٹ نمبر 4 جو کہلاتا ہے وہ بند ہو گیا. تو اب ان لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ وہ کسی ایک طرف چلے جائیں، تو انہوں نے یہی کیا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آج حکومت بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس کر رہی ہے. پی ڈی ایم اور رولنگ پارٹی کے لوگ بیٹھ رہے ہیں اور سیاسی صورتحال کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی کوشش کریں گے. اور میرا گمان یہ کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آفیشیلی شاید کوئی آفر کرے، یعنی کوئی مذاکرات کی یا بات کرنے کی کوئی پیشکش کر سکتی ہے. لیکن جس طرح کے ایکشن ہو رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا. اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یا آپ ہے نہیں یا گاہ ہے نہیں، یعنی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن جو سیاسی کوششیں شروع ہوئی ہیں اس سے کہانی کچھ دوسری لگتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی بات جو ہے وہ درست نکلتی ہے. کیا حکومت مذاکرات کی طرف جانے کے لیے سنجیدہ ہے یا پھر کچھ طاقتیں مذاکرات کے لیے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر چکی ہیں اور وہ مذاکرات کے لیے یا دونوں کو فریقین کو ٹیبل پر بٹھانے کی کوششوں کا آغاز کر چکی ہیں. تو اس کوششوں کو کسی اور طاقت کی یا قوت کی حمایت حاصل ہے. اب کل میں نے جو پروگرام کیا تھا اس میں بہت سے لوگوں کو شاید میری بات میں کوئی ابہام رہ گیا کہ وہ سمجھتے رہے کہ میں شاید عدلیہ کو نیوٹرل کہہ کر عدلیہ کو کوئی بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ عدلیہ جو ایک تاثر دے رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے اور اس لیے معاملات میں سو موٹو نہیں لے رہی.
اس کو سو موٹو لینے کی ضرورت ہے اور اس کو بہت سے معاملات کے اندر یعنی ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تو میرا مقصد یہ تھا. یہ درست ہے کہ عدلیہ کے بہت سے عدلیہ کے اوپر تو تاثر یہ موجود ہے کہ وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اتمام حجت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو امید ہے کہ میری بات جو وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ کہ پیٹرول 50 روپے سستا کیا جا رہا ہے, اور یہ پیٹرول سستا کرنے کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اور کچھ تو کر نہیں سکتی, تو کم از کم عوام کو 1-2 مہینے کے لیے ریلیف ضرور دے دے گی. اور اس میں 800 cc کی گاڑیاں, رکشہ, موٹر سائیکل جو ہے وہ پاکستان کی سب سے زیادہ اس وقت استعمال کی جانے والی سواری ہے, اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقہ اور خاص کر غریب لوگ وہ موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں, اور سواری کے لیے پیٹرول کا مہنگا ہونا یقینی طور پر ایک اذیت کا باعث ہے. تو 50 روپے پیٹرول سستا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یقینی طور پر حکومت کا عوام کو ریلیف دینا ہے, اور ریلیف بھی اس لیے کہ الیکشن سر پہ آ گئے ہیں. اب عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کچھ اہم پوائنٹس اٹھائے. ایک پوائنٹ تو انہوں نے یہ اٹھایا کہ جی میں گھر کے اندر تھا جب میرے گھر پہ اٹیک ہو رہا تھا, تو میں کسی لوگوں کو کیسے روک سکتا تھا. ویسے بھی یہ مذاق والی بات ہی ہے, کیونکہ خاص میں کہتے ہیں جی میرے گھر پہ تو اٹیک ہو رہا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تو میں کیسے لوگوں کو روکتا. خان صاحب ویسے خان صاحب کو چھینک بھی آئے, اور خان صاحب کے کسی کارکن کو جب پکڑ بھی لیا جائے تو وہ بیٹھ جاتے اپنے گھر میں. انہوں نے پورا ٹیلی ویژن کا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اور سیٹلائٹ پہ قوم سے خطاب کرتے ہیں. خان صاحب بیٹھ جاتے اور ان کا خطاب اگر ٹیلی ویژن نہ دکھاتے تو سوشل میڈیا پہ چل جاتا, اور یہ ان کا پیغام تو فوراً لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. اگر خان صاحب اس وقت اپنے کارکنوں کو روکنے کے لیے کوئی ہدایت جاری کرتے تو وہ 1 منٹ میں پہنچ جاتی, لیکن خان صاحب یہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو کہا کہ کیا حکومت خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے, تو اس کا جواب نفی میں ہے, اور یہ بات خان صاحب کو پتہ ہے. اسی بات کو وہ کیش کر رہے ہیں, اور خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہیں کوئی مارنا نہیں چاہتا, لیکن انہوں نے ایک اپنی کہانی کریٹ کر لی ہوئی ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا. اب اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی فوبیا ہو, ان کو مارے جانے کا کوئی ڈر ہو. تو انہوں نے ان 2 ایشوز کو بڑی مہارت سے کھیلا اور کھیلتے جا رہے ہیں. اب میں یہ کیوں کہہ رہا کہ حکومت عمران خان کو گرفتار کرنا کیوں نہیں چاہتی, اس کی وجہ کل حامد بھی نے بھی انڈین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے بتا دی ہے کہ عمران خان کو گرفتاری سے کوئی اور نہیں بچا رہا بلکہ نواز شریف بچا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اور کیوں نون لیگ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی اور کیوں بچا رہی ہے؟ اس کی وجہ سیدھی سادی ہے کہ اگر عمران خان صاحب اندر ہو جاتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں, اور تو ان کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت رک جائے گی, ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن اور باقی کے جو معاملات ہیں وہ ہولڈ پہ چلے جائیں گے. But who is right now saving Imran Khan from the arrest? This is very interesting. As far as my information is concerned and my backdoor interactions are concerned, some of the government ministers, they revealed that it is actually Nawaz Sharif sitting in London who is not allowing us to arrest Imran Khan, because he want that first of all Imran Khan should be disqualified. تو نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان کی پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہو. بقول حامد میر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے, نااہلی ہونی چاہیے, اس کے بعد اس کے جو عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں ان کے تحت ان کو سزا ہو تو پھر ان کو گرفتار کیا جائے. جبکہ عمران خان صاحب نے اس کے الٹ جو ہے وہ اپنا نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں لندن پلان کچھ اور ہے. لندن پلان یہ کہ مجھے گرفتار کیا جائے اور مجھے جو ہے وہ مار دیا جائے. انہوں نے اسلام آباد پیشی کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا کہ وہاں پہ ان کو گاڑی سے باہر نکالنے کے لیے سارا ہنگامہ کیا گیا, اگر وہ گاڑی سے باہر نکل آتے تو ان کو مار دیا جاتا. تو عمران خان صاحب کا یہ جو جواز ہے کہ انہیں قتل کرنے کے لیے اس قسم کی پلاننگ کی جاتی ہے, وہ جواز زیادہ درست نہیں ہے. ہاں سب کو اچھی طرح علم ہے کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, اگر کسی کو مارنا ہو تو اس کو اس طرح مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اور بہت سے کام ہیں جو پولیس ان کے گھر پر ریڈ کر سکتی ہے اور ڈرون سے ان کے گھر کی فلمیں بنا سکتی ہے. وہ ڈرون کے ذریعے اور بڑے کام کر سکتی ہے. اور پھر میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ, اور نہ میں کسی کو یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ ان کے خدا نخواستہ ان کی جان لی جائے. عمران خان صاحب کا معاملہ یہ کہ اب چونکہ وہ ایک بڑی طاقتور سیاسی شخصیت بن چکے ہیں اور اب کوئی یہ حقیقت ہے کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں,
اب ان لوگوں کی جو سوچ ہے، جو مینٹیلٹی ہے، جو نظریہ ہے، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں عمران خان صاحب کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہے. اور عمران خان صاحب نے لسانیت کی بھی کل بات کر دی کہ جی یہ جماعتیں جاگ پنجابی جاگ اور جاگ سندھی جاگ اس طرح کے نعرے لگاتی رہی ہیں. یعنی سندھ کارڈ پیپل پارٹی کھیلتی رہی ہے، پنجاب کارڈ مسلم لیگ نون کھیلتی رہی ہے. ماضی میں نواز شریف صاحب نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا تو ان کو اس کی کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ پھر باقی صوبوں میں وہ اپنی مقبولیت برقرار نہیں رکھ سکی جو کہ ان کی مقبولیت تھی. تو انہوں نے کبھی پھر اس کے بعد اس نعرے کو رپیٹ نہیں کیا. وہ مانتے بھی ہیں کہ ان کو ظاہر اس حوالے سے مس گائیڈ کیا گیا. تو جو بات ہو رہی ہے نا عمران خان کے گھر میں جو طالبان ہیں یا جو پشتون ہے یا جو افغان ہیں، یہ بھی مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے. لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر کوئی پٹھان کیوں آ گئے ہیں یا خان کیوں آ گئے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افغانستان میں جنہوں نے دہشت گردی کی کارروائیں کی، بلکہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیں کی، جو پاکستان کے اداروں کو مطلوب لوگ ہیں جو کہ کالعدم جماعتوں کے اندر شامل تھے، وہ اب تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کراچی کے اندر، میں کراچی کو اس لیے مثال دیتا ہوں کہ کراچی میں میں نے بہت عرصہ جو ہے وہ جرنلزم کی ہے، تو مجھے بہت ساری چیزیں کراچی کے ریفرنس سے یاد آ جاتی ہیں. مثلا مجھے یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ جب حقیقی اور ایم کیو ایم دونوں برسر پیکار تھے، اور حقیقی جو ہے تھوڑی سی یعنی اس میں چلی گئی، یعنی دباؤ میں چلی گئی اور ایم کیو ایم حکومت میں آ گئی، تو اس کے بعد پھر حقیقی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مذہبی تنظیموں کا حصہ بن گئے. میں نام نہیں لینا چاہتا. ابھی بہت سی ایسی کراچی کے اندر جو تنظیمیں ہیں جو کہ مذہبی سیاسی تنظیمیں کہلاتی ہیں، ان میں جو اصل کارکنان ہیں وہ ہیں جو کہ ماضی میں ایم کیو ایم حقیقی کا حصہ رہے ہیں. اب انہوں نے اس کے بعد داڑیاں رکھ لی، پگڑیاں پہن لی، وہ ایک الگ بات ہے. انہوں نے اپنی پروٹیکشن لے لی، اب وہ اس کا حصہ بن گئے. تو اس طرح عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ جو لوگ مولوی صوفی محمد کے ساتھ تھے، جو ملا فضل اللہ کے ساتھ تھے، اب ظاہر ہے وہ ان کا تو وہ سیٹ اپ ختم ہو گیا. تو اب جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے کسی نہ کسی میں جانا ہی تھا. جب وہ کچھ پکڑے گئے، کچھ جیلوں میں تھے، تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں. اسی لیے اب تحریک انصاف کو جو ہے وہ، یعنی اب تحریک انصاف کا نیا نام ہے وہ PTI ڈال دیا گیا ہے یا پڑ گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ بہت سی چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. اب اس سے بہت سے جو پشتون ہیں یا پٹھان ہیں یا افغان ہیں، وہ ناراضگی کا اظہار کریں کہ شاید پنجاب کے اندر کوئی لسانیت کی بات ہو رہی ہے، تعصب کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ بڑی یعنی پرابلمیٹک بات ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر جو بھی شخص کوئی کرمنل کارروائی کرے اور اس کی اگر آپ شناخت نہیں بتائیں گے تو پھر اس کو پکڑا کیسے جائے گا. مثلا یہ تو بتانا پڑتا ہے نا کہ جو شخص آپ کا بیگ چھین کے لے گیا یا آپ کے ساتھ جس نے ڈکیتی کی، اس نے کوئی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، کوئی داڑھی تھی، کوئی اس کا حلیہ سندھیوں کا تھا، پنجابیوں کا تھا، تو حلیہ. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے یہ اس حلیے کے لوگ نہیں ہیں جو حلیہ انہوں نے اختیار کیا ہوا، یہ اصل میں کچھ اور لوگ ہیں. تو اسی لیے پولیس نے وہاں پہ لاہور کے اندر جب سرچ آپریشن کیا یا لوگوں کو پکڑا ہے تو بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ان علاقوں سے، یعنی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جو کہ باہر سے مراد یہ کہ خیبر پختونخوا سے یا ان قبائلی اضلاع سے آئے ہوئے ہیں جو اب خیبر پختون کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. تو 100 سے زیادہ جو لوگ پکڑے گئے تھے ان میں بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں. تو اس لیے یہ سوال اٹھایا گیا. اب خان صاحب اس کو کہتے ہیں جی کہ میں یہ شاید لسانیت ہے یا تعصب ہے، وہ اس کو بھی کیش کریں گے. اس کو بھی خان صاحب اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب نے ایک اور دھمکی دی کہ جی بات جو ہے وہ اب سری لنکا سے بھی آگے جا رہی ہے اور ایران جیسا انقلاب آئے گا، اور میں بات خاص سے نکلنے لگی ہے. تو خان صاحب جو ہے وہ اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کے ارادوں کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے. کل فیصل واڈا ٹیلی ویژن چینل میں گفتگو کر رہے تھے کہ خان صاحب کے قریب جو لوگ ہیں ان کے غیر ملکی ایجنسیوں سے رابطے ہیں، اور یہ بات خان صاحب کو نہیں پتا. تو میرا خیال ہے یہ بات فیصل واڈا کو نہیں پتا کہ خان صاحب کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ بندے اس لیے خان صاحب کے ساتھ ہیں کہ خان صاحب انہی کے ذریعے غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں. خان صاحب کا جو اصل گیم پلان ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ انہوں نے ڈیوٹیاں سائن کر رکھی ہیں اور ان کو اسی طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں. مثلا
فیصل واڈا کی مثال لے لیں, فیصل واڈا کی پی ٹی آئی کے باقی رہنماؤں سے نہیں بنتی, لیکن عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ ان کی لائن ہے, تو اس لیے وہ وفاقی وزیر بھی رہے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی اس طرح ہیں کہ ان کو بھی وہ بھی عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں, وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے. تو یہ جو سیٹ پیٹرن ہے یہ بھی ایم کیو ایم کا پیٹرن ہے. بالکل جو تحریک انصاف ہے وہ آج کی ماڈرن ایم کیو ایم بنی ہوئی ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو سیاسی فیس بنا کے رکھا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنا دوسرے مقاصد کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کراچی میں بھی ایم کیو ایم نے ایک سیاسی ونگ بنایا ہوا تھا, اور ایک وہ تنظیمی کمیٹی بنائی ہوئی تھی, اور ایک کراچی کمیٹی بنائی ہوئی تھی جس نے پھر وہ بلدیہ ٹاؤن والا سانحہ کیا. تو اس طرح کی جو ہے نا مطلب 3-4 لیئرز انہوں نے مختلف لوگوں کی بنا رکھی ہے. تو فیصل واڈا معصوم آدمی ہے, وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب پتہ ہے, لیکن اس کو شاید اتنا نہیں پتا کہ خان صاحب کتنے گہرے آدمی ہیں. اور سیاست میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو بہت گہرا ہو, اور جس کے سینے میں بہت سے راز ہوں, جو رازوں کو رکھنا جانتا ہو, اور جو لوگوں کو استعمال کرنے کا فن اور گر جانتا ہو. لیڈر جو ہے نا ہمارے یہاں جو لیڈر کی جدید ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ جو لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہو, استعمال کر سکتا ہو. تو اس وقت خان صاحب سے بہتر لوگوں کو کوئی بھی استعمال نہیں کر رہا, کوئی بھی چلا نہیں رہا. پشاور میں بھی دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اور یہ 22 مارچ تک نافذ رہے گی. تو یہ ساری جو تیاریاں ہو رہی ہیں, اب حکومت کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہے لاہور میں مینار پاکستان کا جلسہ جو خان صاحب کرنے جا رہے ہیں. اور خان صاحب نے وہ جلسہ کرنے کے لیے زور لگانا ہے. خان صاحب ویسے ہی جلسہ کرنا چاہتے ہوں گے جیسے انہوں نے 2013-14 میں کیے تھے. اس وقت ان کے پاس بڑی اے ٹی ایم مشینیں تھیں, اب ان کو اے ٹی ایم مشینوں کی ضرورت نہیں رہی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی.